अस्सलाम वालेकुम, जाने जहां में खुश आमदीद। नॉवेल यारम बाय सुमेरा हमीद, किस्त नंबर 12। सीन वहां से शुरू होता है जहां पे पेपर फ्लू स्टार्ट हो चुका है और रातों को सोते हुए भी ख्वाब में स्टूडेंट्स को पेपर्स ही आ रहे हैं। ऐसे में एक स्टूडेंट नींद से बेदार होता है और उसे ऐसा लगने लगता है कि उसका पेपर मिस हो गया है और उसकी क्या हालत होती है, आइए जानते हैं। मैं हड़बड़ा कर उठा। आज तो मेरा पहला पेपर है ना। घड़ी और खिड़की दोनों की तरफ देखा। ओह गॉश, शाम के 5 बज गए। खुदाया, मेरा तो पहला पेपर था और मैं तो रात भर पढ़ता रहा था ना। तो फिर क्या हुआ आखिर? यानी मेरा पेपर गया और अब तो यूनिवर्सिटी का डीन भी मुझे फेल होने से नहीं बचा सकेगा। और मैं इतना वक्त सोता कैसे रह गया आखिर? क्या करता रहा मैं रात को? क्या मैं सारी रात पार्टी करता रहा और सारा दिन सोता रहा? नहीं, मैं तो अली कॉमन्स में था ना। नहीं, मैं शायद लाइब्रेरी में था। ओ गॉश, मैं कहाँ था आखिर? कोई मुझे बताएगा कि मैं कहाँ था? और मैं भागता हुआ निचले फ्लोर पर शाहवेज के कमरे की तरफ भागा। उसका दरवाजा धड़धड़ाया। शाहवेज, मैं कल रात कहाँ था? बड़ी जल्दी बताना। उफ, शाहवेज भी सो रहा था। इसका मतलब है कि उसका भी इम्तिहान निकल गया और वो भी फेल। और इतने में शाहवेज अंदर से ही चिल्लाया और उसने कहा, मुझे क्या पता कि तुम कल रात कहाँ थे, और सोने दो मुझे। सोने दो? क्या मतलब, तुम्हारा भी पेपर निकल गया या फिर तुम दे आए हो? मैं उसके कमरे के बंद दरवाजे के पार चिल्लाया और जवाब आया, अरे यार, पेपर तो सुबह है, अब दफान हो जाओ। सुबह तो गुजर गई है यार, शाम के 5 बज रहे हैं। तुम ठंडे पानी की डुबकियां क्यों नहीं लगाते? सुबह के 5 बजे हैं, शाम के नहीं। ओह अच्छा, सच में? शुक्र है, मेरी तो जान ही निकल गई थी। यह है कैरल, एग्जाम्स के बेजा दबाव का शिकार बेचारा स्टूडेंट। यानी मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी में उस देव का नजूल हो चुका था जिसे एग्जाम्स के नाम से याद किया जाना भी पसंद नहीं किया जाता, और हाफसा साथ होते हुए भी साथ नहीं देता। और सब बच्चों को लगता है कि 80% पर्चे उस एक लेक्चर और उस बाब और सवाल पर ही क्यों मुश्तमिल होते हैं जो हम मिस कर चुके होते हैं, और यही तो फेल होने की बड़ी वजह होती है। नाइट बिफोर एग्जाम्स इज लाइक अ नाइट बिफोर क्रिसमस। यू कांट स्लीप एंड येट होप फॉर अ मिरेकल। स्टूडेंट्स अपने तालीमी दौर में मौजज़ात पर बहुत यकीन रखते हैं और उनके रूनुमा होने की दुआएं भी बहुत करते हैं। दूसरा और तीसरा बाब पढ़ने के बाद वो ये दुआ करके सो जाते हैं कि चौथे, 5वें और 6ठे बाब में से कोई सवाल ना आए और सारा पर्चा दूसरे और तीसरे चैप्टर पर ही मबनी हो। चलो फर्ज किया कि अगर 6ठे बाब से कुछ आ भी गया तो 80% दूसरे और तीसरे अबवाब से जो आएगा तो वो पास तो करवा देगा। चलो 50% ही सही, और चलो 40 ही सही, और आखिर में चलो 30 ही सही। दिल को बहलाने के लिए ख्यालात अच्छे हैं गालिब। बस यही सब मौजज़ाती दुआएं होती हैं और मौजज़ाती तवक्कुआत। यानी एक बच्चा जिसने अगर चौथा बाब पढ़ के ये दुआ कर ली कि 5वें और 6ठे में से कुछ ना आए, और दूसरे ने 5वां पढ़ के दुआ कर ली कि चौथे में से कुछ ना आए, तो फिर दुआ किसकी कबूल हुई और किसका नुकसान हुआ? खैर, इम्तिहानात के दौरान सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स खुश फहम होते हैं, और इम्तिहानात के बाद सबसे ज्यादा दुनिया भर में दुआएं भी स्टूडेंट्स ही करते हैं। सबसे ज्यादा खून इम्तिहान नामी बला ही चूसती है, और कूदती और फांती और हकीकी मौत जो होता है वो रिजल्ट के दिन सबसे ज्यादा दिखाई देता है। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। सबसे बेहतरीन आपका दोस्त वो होता है जो पेपर से 1 घंटा पहले आपको पेपर पूरे की तैयारी करा देता है, और वो आपका सबसे बेहतरीन उस्ताद भी होता है। और साथ ही जब आपका सेमेस्टर शुरू होता है तो आप कहते हो कि आपने सब पढ़ना है, सब करना है,
اور بڑے بڑے آتھرس کو پڑھنا شروع کرتے ہو، لیکن پیپر میں آپ خود ہی آتھر بن جاتے ہو اور دوست کو کہتے ہو یار بس ہیڈنگ بتا دیں، آگے سارا میں لکھ لوں گا۔ خیر، امتحان گاہ کے آخری 5 منٹ میں ہر اسٹوڈنٹ مافوق الفطرت طاقت کا مالک بن جاتا ہے۔ یہ جو آخری 5 منٹ میں آپ پیپر فل کرتے ہو نا، یہ پوری زندگی کی طاقت سے زیادہ ہوتا ہے۔ وہ ساری کتاب آپ لکھ ڈالنا چاہتے ہو، لیکن کیا ہے نا، وقت ہی نہیں ہوتا۔ اور ایک بڑی دردناک حقیقت تو یہ ہے کہ یہ سب کچھ یاد بھی آخری منٹوں میں ہی آتا ہے۔ اف، یہ امتحانات اور ایک لمبی آہ۔ پھر انسان اپنے سے سوال کرتا ہے کہ میں نے سارا سیمسٹر ٹھیک سے پڑھا کیوں نہیں؟ ایک سوال محاسبہ اور پچھتاوا جو امتحانات کے ختم ہوتے ہی اپنی موت آپ مر جاتا ہے۔ ویسے اسے مر ہی جانا چاہیے ہمیشہ کے لیے، ایویں ذہن میں کل بلا کر احساس زیاں ہی جگاتا رہتا ہے۔ اور پھر انسان یہ بھی تو سوچتا ہے مجھے تھوڑی سی دیر کے لیے سو جانا چاہیے، میں پچھلے 25-30 منٹ سے تو پڑھ رہا ہوں، تو آخر نیند پر بھی میرا حق ہے۔ اور یہ جو تھوڑی دیر ہوتی ہے نا، یہ سیکنڈز میں گزر جاتی ہے اور پتہ نہیں چلتا کہ گھنٹوں سیکنڈز میں گزر گئے۔ خیر، یہ جو سونے والا عمل ہے نا، اس پہ انسان یہ وہ خواہش ہے جس پہ فوری عمل کر لیتا ہے کہ یار رات کو جلدی سو جاتا ہوں، صبح جلدی اٹھ کے نا فریش مائنڈ کے ساتھ اچھی طرح سے پڑھوں گا، کیونکہ صبح جو ہے نا پروڈکٹیوٹی لیول ہائی ہوتا ہے۔ اور جب آپ صبح اٹھتے ہو نا اور دیکھتے ہو کہ سب سو رہے ہوتے ہیں اور آپ اکیلے بیٹھ کے پڑھ رہے ہوتے ہو، تو پھر آپ کہتے ہو یار کاش رات کو پڑھ لیتا نا تو ابھی سکون سے سویا ہوتا میں۔ خیر، سکون تو جیسے عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ قبر میں ہی آئے گا، تو زندگی تو امتحان اور آزمائش کی جگہ یہاں پہ سکون کیسے انسان تلاش کر سکتا ہے؟ غلط جگہ سکون ڈھونڈ رہا ہے۔ خیر، سب اسٹوڈنٹ اس سوال کا جواب جاننے سے قاصر ہے کہ امتحانات میں آخر پھر نیند اتنی کہاں سے آ جاتی ہے اور اتنی بھوک کیوں لگنے لگتی ہے، اور یہ جو ٹی وی ہوتی ہے، جو فیس بک ہے، یوٹیوب ہے، ٹویٹر، یہ پہلے سے زیادہ دلچسپ کیوں لگنے لگتے ہیں، اور کتابوں کی پہچان مشکل کیوں ہو جاتی ہے؟ جی ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اگر آپ بھی اسٹوڈنٹ ہیں اور آپ کے ایگزامز ہو رہے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کس قسم کے احساسات سے اس وقت گزر رہے ہیں۔ ویسے امتحانات سے پہلے جو پوسٹ ایگزامز پارٹیز تھیں وہ پلان کر لی گئی تھیں، جیسے کرسمس آنے سے پہلے، کرسمس کے بعد دی اور لی جانے والی پارٹیز بھی پلان کر لی گئی تھیں، اور کون کون آئے گا اور پارٹی کہاں ہوگی اور کیا کیا ہنگامہ برپا کرنا ہوگا۔ امتحانات کے ختم ہونے کی خوشی میں نہیں، بلکہ امتحانات سے جان چھوٹ جانے کی خوشی میں۔ اور آس پاس کے سبھی بارز، کلبز، ریسٹورانٹس اس انتظار میں تھے کہ جلدی سے امتحانات شروع ہو کر ختم ہوں اور بیچارے اسٹوڈنٹس کچھ پارٹی شارٹی اور مزے شزے کریں۔ بیچارے اسٹوڈنٹس۔ اور اس وقت یونیورسٹی میں پائے جانے والے اسٹوڈنٹس کی کیسی حالت ہے، آئیے ایک جھلک دیکھتے ہیں۔ کچھ ہیں بہت ہی پڑھاکو اسٹوڈنٹ، اس طرح کے، یار یہ بدبو کہاں سے آ رہی ہے؟ شاید تم میں سے جم، ناک سکڑتی کیٹ نے بولا۔ ہاں شاید، کئی دنوں سے میں ٹھیک سے منہ نہیں نہ دھو سکا، کپڑے بھی، دانت برش کرنے کا تو بالکل وقت نہیں ملا، ایگزامز ہے نا۔ اور پیلے دانت نکال کر مسکرا کر کہا جانے والا بہت ہی پڑھاکو اور تھیٹا ٹائپ لڑکے کا۔ اور پھر کچھ ایسے بھی ہیں، یار تمہاری شکل مارشل سے ملتی جلتی ہے۔ ہاں میں مارشل ہوں، پڑھ پڑھ کر ایسا ہو گیا ہوں۔ ہو شٹ اپ، اس حالت میں گھر نہ چلے جانا، اپنی ڈی این اے رپورٹ بھی دکھائی نا تو بھی گھر والوں میں گھسنے نہیں دینا تمہیں۔ اور پھر کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ایگزامز کے لیے آتے ہوئے لیٹ ہو جاتے ہیں۔ یار آخر تم تیز تیز کیوں نہیں چل رہے ہو؟ ہم یونیورسٹی سے لیٹ ہو رہے ہیں۔ مجھ پر بہت بوجھ ہے گراہم، لیکن تمہارے ہاتھ تو خالی ہیں۔ ارے میرے سر پر نا، اچھا لیکن تم نے تو آج ٹوپی تک نہیں پہنی ہوئی۔ ارے یار میرے ذہن پر پڑھائی کا بہت بوجھ ہے، میں نے کچھ غیر ضروری کتابیں پڑھ لی تھی نا۔ او خدایا، تمہیں یاد ہے نا کہ تم نے 100% میں سے مارکس لینے ہیں، 1000% میں سے نہیں۔ ہاں لیکن پھر بھی میں نے سوچا کہ شاید تھوڑا اور پڑھ لوں۔ یہ صرف کچھ جھلکیاں ہیں امتحانات کے دنوں کی، اور ظاہر ہے کہ اسٹوڈنٹ دنیا کی کسی بھی خطے سے تعلق رکھتے ہوں، کم و بیش ایک سی ہی حالت سے گزرتا ہے۔
ایک جیسے احساسات کا مالک ہوتا ہے کیونکہ وہ بیچارہ اسٹوڈنٹ ہوتا ہے نا، بیچارہ۔ یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹس کی خاص تعداد پڑھنے سے متعلق دیواروں پر بھی نوٹس چپکاتے ہیں۔ اکثر اسٹوڈنٹ کے کمرے کی دیواریں ان نوٹ سے بھری ہوئی ہوتی ہیں اور پھر کہیں جا کر ان کے 40% مارکس آتے ہیں۔ یونیکارن تقریباً ہر اسٹوڈنٹ کے ٹیبل پر رکھا نظر آنے لگتا ہے اور ایگزام سے متعلق اقوال دیواروں پر چپکا دیے جاتے ہیں۔ آئینے میں اپنی ہی شکل دیکھ کر ڈرا جاتا ہے اور رات کو چنی منی سی نیند میں بھی کتابیں آ کر ڈراتی ہیں۔ تو وہ وقت آ چکا ہے جو نیندیں تو بلا شبہ بھگائے گا ہی، لیکن ساتھ نانیاں، دادیاں اور پھوپھیاں بھی یاد کروا کر جائے گا۔ یہ وہی دن ہوتے ہیں نا جب لگنے لگتا ہے کہ ایگزام سیزن زندگی سے کبھی جائے گا ہی نہیں اور زندگی کبھی معمول پر آئے گی نہیں۔ رات کو اپنی مرضی سے سونے والی اور صبح آرام سے اٹھنے والی اور گپے ہانکنے والی اور ادھر ادھر گھوم پھر کر مستیاں کرنے والی زندگی، آکسفورڈ روڈ اور اس سے منسلک دوسری سڑکوں پر چہل قدمی کرنے والی زندگی، وہ تو کہیں کھو ہی جاتی ہے۔ اور یہی نہیں، ایگزامز کے دوران جو پروفیسرز ہوتے ہیں نا، وہ بھی اسٹوڈنٹس کو دیکھ کر زیر لب مسکرا دیتے ہیں، جیسے کہتے ہیں اب چڑھے گا نا اصل فلو، اب آیا نا اونٹ پہاڑ کے نیچے۔ اور لائبریری سٹاف جن بھوت بن جاتے ہیں کہ اصل امتحانات تو اسٹوڈنٹس ان کا لینے والے ہیں، جو نہیں بھی موجود ہوگا وہ بھی مانگا جائے گا، اور لائبریری میں جو لیول کا رش ہوتا ہے ایگزامز کے دنوں میں وہ دیکھنے والا ہوتا ہے۔ اور ان دنوں سب سے زیادہ انجوائے پروفیسرز ہی کر رہے ہوتے ہیں، آتے جاتے زیر لب مسکرا دینا، پیپر سٹارٹ ہونے سے پہلے کوئی مشہور قول کہہ دینا، بچوں کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دینا۔ لائبریری اور لرننگ کامنز رات دن کھلے رہتے ہیں اور کچھ ایسا سما پیدا کر رہے ہوتے ہیں جیسے وہاں عام انسان موجود نہ ہو، کسی سیارے سے اتری مشینی مخلوق ہو جو نہ تو کھاتی ہو نہ سوتی ہو، بس پڑھتی ہی رہتی ہو۔ اور ساتھ ہی ہوتا ہے یہ سین ختم۔ اگر ساری مینچسٹر یونیورسٹی کو ایک دلہن مان لیا جائے نا، تو المعروف علی لرننگ کامنز اس دلہن کے ماتھے کا جھومر قرار پائے۔ چاروں اطراف سے شیشے سے سجی اور شیشے سے بنی کسی ارب پتی کے ذاتی گھر کی طرح بے حد نفیس اور صاف ستھرا، 5 اسٹار ہوٹل کی طرح چمکتی دمکتی اور گھر کے ماحول سے کہیں بڑھ کر آرام دہ اور پرسکون نرم گرم علی کامنز۔ اب جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اپنی مرضی سے اپنی تعلیم کے مطابق کامن روم کا بھی انتخاب کر سکتے ہیں، ہال میں بھی پڑھا جا سکتا ہے جہاں کئی دوسرے اسٹوڈنٹس پڑھنے میں مصروف ہوتے ہیں، اور گروپ میں بھی، الگ سے گروپ رومز میں بھی، 2-2 4-4 کے گروپ میں بھی۔ اور یہاں ہر طرح کی سہولت موجود ہے، چارجنگ، LCD، کمپیوٹر، انٹرنیٹ، وائٹ بورڈ وغیرہ وغیرہ۔ ساتھ ہی کیفے بھی ہے، اور اسٹوڈنٹس لرننگ کامنز میں آ جائیں تو انہیں تو پھر کسی دوسری ضرورت کے لیے باہر جانا ہی نہیں پڑتا، کیونکہ وہاں سب کچھ مہیا کر دیا گیا ہے۔ یعنی پڑھنے کے لیے آپ کے پاس سب کچھ ہے، بس آپ کو پڑھنے والا دماغ چاہیے اور آپ کو پڑھنے والی نیت بنانی ہے۔ اور یہاں پہ انٹری مارتے ہیں ہمارے ناول کے ہیرو آلیان صاحب۔ آلیان ہاتھ میں 2 عدد کافی مگ لیے اس کے سامنے بیٹھ چکا تھا اور اسے کہنے لگا، تمہیں میری مدد کی ضرورت ہے کیا؟ وہ اوپن ہال میں اکیلی بیٹھی پڑھ رہی تھی، اسے ضرورت پڑتی تو اپنی کسی بھی کلاس فیلو سے مدد لینے چلی جاتی تھی۔ تم بزنس کے اسٹوڈنٹ ہو اور میں انگلش لٹریچر کی، تم میری مدد کیسے کر سکتے ہو؟ جی، ایگزامز کے دنوں میں پتہ ہے نا اسٹوڈنٹس چڑچڑے بھی ہو جاتے ہیں۔ اور آلیان اس کا موڈ دیکھتے ہوئے کہنے لگا، ہاں جانتا ہوں، لیکن تمہارے سبجیکٹ میں ایک اسکول کا بچہ بھی تمہاری مدد کر سکتا ہے۔ آلیان جیسے اسٹوڈنٹس کا مزاح البتہ عروج پر تھا۔ تو وہ بچے اسکول ہی کیوں جا رہے ہیں؟ یہاں آ کر ماسٹرز کیوں نہیں کر لیتے؟ امراہ کا مزاح بھی مات نہیں کھاتا، اور آلیان نے کہے کو بلند ہونے سے روکا۔ کیا جواب دیا تھا امراہ نے بھی؟ ویسے ان سب باتوں سے تمہارا مطلب کیا ہے؟
अमराह ने होंठ सुकेड़े और आलियान का कहकहा वाकई से बुरा लगा था। अरे भाई, सीधा और साफ सा मतलब है कि ये सब्जेक्ट बहुत आसान है। मतलब तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? मिजाज अब बिगड़ने लगा था और अमराह को वाकई नींद की जरूरत थी और वो थोड़ी सी चिड़चिड़ी हो रही थी। अरे नहीं, तुम्हें बता रहा हूं, आलियान भरपूर नींद लेकर आया था और से जम कर बैठा हुआ था। तुम तंज कर रहे हो। अच्छा, हकीकत को तुम्हारी जुबान में तंज कहा जाता है? उसने जरा आगे होकर उसके सामने रखी किताब को अपने हाथ में लेना चाहा तो अमराह ने तो फौरन किताब को झपट लिया। उफ, इतनी बदतमीजी! उसने ऐसा तंज किया जैसे उसने बुरा मान लिया है, फिर भी वो मजीद फैल कर सोफे पर बैठ गया। अच्छा सुनो, कॉफी पी लो, ठंडी हो जाएगी। हंसी दबाने के लिए उसने होंठ का कोना दांतों में लिया। तो किसने कहा था तुम्हें कि मेरे लिए कॉफी लाओ? स्टूडेंट्स के पीछे भाग भाग कर ट्वीट देने वाली ये कह रही थी। ठीक है, आखिरकार हर इंसान बदल ही जाता है, आलियान ने सोचा। और अमराह को ये बात बुरी लगी थी कि उसने इस मजमून को लेकर ऐसे कहा था कि ये तो बहुत आसान है और कोई भी बच्चा इसको पढ़ सकता है। दुनिया में हर इंसान न्यूटन या अब्दुल सलाम थोड़ी ना बन सकता है। जहानत का मेयार तो मुश्किल मजमून पढ़ना ही नहीं है। अगर हर लड़की मैडम क्यूरी जैसी नहीं बनती तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो कुन ज़हन है या फिर सिफर है। वो लॉ पढ़कर आयरन लेडी बन सकती है, एमए उर्दू करके बानो कुत्सिया बन सकती है, मामूली समझे जाने वाले मज़ामीन को पढ़कर भी वो क्या नहीं कर सकती। और उसका वो जो सवाल था कि किसने कहा था कि मेरे लिए कॉफी लाओ, उसके जवाब में आलियान कहने लगा, मुझे इल्हाम हुआ था। वो उसके दबे दबे गुस्सीले अंदाज को जैसे चुपके चुपके देखने लगा था। और बाहर बर्फबारी शुरू हो चुकी थी और दोनों कदे आदम शीशे की खिड़की के पास बैठे हुए थे। तभी आलियान उससे कहने लगा, बर्फबारी हो रही है अमराह, वो देखो। उसका मकसद सिर्फ उसका गुस्सा कम करना था, लेकिन अगली बात करके तो उसने गलती ही कर दी थी। तुम तो शायद पहली बार देख रही होगी ना? उसने खिड़की से बाहर आसमान से उतरते सफेद जुगनू की तरफ इशारा करते हुए पूछा था और अमराह का तो गुस्सा एकदम ही बढ़ गया। क्यों, तुम्हें क्यों लगता है कि मैं पहली बार देख रही हूँ? वो इसलिए क्योंकि लाहौर में बर्फबारी नहीं होती ना। उसने सच बोलकर गलत ही कर दिया था। हर जगह सच का खैर मकदम नहीं किया जाता, और वो भी अमराह के सामने। क्यों नहीं होती? हमारे पाकिस्तान में ना सब है, सब। उसने ऐसे शाने लहराए जैसे कहती हो, यू अंग्रेज ओ शट अप। और वो जवाबन कहने लगा कि अच्छा, बर्फबारी भी होती है। वो थोड़ी खुजाने लगा और फिर उसने हाथ थोड़ी तले ही टिका लिया। हाँ बिल्कुल होती है, शान से इतरा कर कहा उसने। अच्छा, लाहौर में बर्फबारी होती है अमराह, मतलब कब कब होती है? जब जब यहाँ होती है तब तब। अमराह के अंदाज की नजर उतारी जानी चाहिए थी। अच्छा सही, और क्या कुछ होता है लाहौर में? सब कुछ होता है, जो यहाँ भी नहीं होता वो भी वहां पे होता है। फूल हैं, पौधे हैं, स्कूल हैं, कॉलेज है, यूनिवर्सिटियां हैं, अजायब घर हैं, बड़े बड़े बाजार हैं, शॉपिंग सेंटर्स हैं, होटल्स हैं, सुपर जनरल स्टोर्स हैं, ट्रेन्स हैं, मोटरवे हैं, बड़ी बड़ी सड़कें हैं, सब है हमारे पास। अरे तुमने क्या समझ रखा है हमें? हाँ, वो इतनी दिलचस्पी और महवियत से उसे देखे जा रहा था जैसे छोटे बड़े सब टॉम एंड जेरी देते हैं। और उसके मुदल्लिल अंदाज को। और जब अमराह ने उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं पाया तो दोबारा से कहने लगी, बोलो ना, तुमने क्या समझ रखा है हमें? और वो चौंका क्योंकि उसका ये अंदाज कुछ ऐसा था जैसे अदालत में जज का होता है।
بتاؤ جوزف تم نے قتل کیوں کیا اور جواب دو. ٹھہرو, سزا کے لیے تیار ہو جاؤ. الیکٹرک چیئر تمہارا مقدر ہے اور ہاں تمہارا مقدر ٹائپ. اور پھر آخر کار آلیان صاحب کو بولنا ہی پڑا اور اس نے کہا, لاہور میں سب نہیں ہے امرہا, سب کچھ تو مینچسٹر میں ہے. اور مسکراہٹوں میں سب سے پیاری مسکراہٹ سجا کر آلیان نے کہا تھا, ہاں اب تو تم یہی کہو گے. امرہا نے بری طرح سے منہ بنا کر کہا, ہاں میں تو یہی کہوں گا نا, لاہور تو خالی ہو چکا ہے. اس کے پاس تو سب نہیں ہے نا, کیونکہ تم جو یہاں بیٹھی ہو تو اس کے پاس سب کیسے ہو سکتا ہے بھلا؟ ارے اس کا سب کچھ تو اب مینچسٹر میں آ چکا ہے نا. اور کھڑکی کے باہر گرتے برف کے گالوں نے اتنی پیاری بات پر تالیاں بجائی تھیں اور وہ سفید سے نیلے اور پیلے اور ہرے ہو گئے. اور امرہا خاموش ہو گئی اور کتاب پڑھنے کی کوشش کرنے لگی. ویسے یہ دیکھو, اس نے اپنا موبائل امرہا کے آگے کیا جہاں لاہور کے موسم کی 60 سالہ تاریخ موجود تھی. لاہور میں نا برف نہیں ہوتی. اور یہ کہہ کر اس نے بلند کہا لگایا, اور اس بار اس نے آواز دھیمی رکھنے کی کوشش بھی نہیں کی تھی. اور ادھر ادھر بیٹھے اسٹوڈنٹس نے اس کی طرف دیکھا کہ اتنے دباؤ میں بھی کون ایسے دل سے ہنس رہا ہے. آف کورس ایک ہی ہو سکتا ہے اور وہ ہے آلیان, اور کون. لیکن وہ اپنی بات پہ قائم رہی اور کہنے لگی, ہوتی ہے برف باری, ہوتی ہے. لاہور کی پتنگیں اور گپیوں کی نہ ختم ہونے والی ڈوریں اور لاہور کی تاریخ کے باب رنگیلے لوگوں سے اقتصاب. آلیان نے کس قدر حیرت سے اسے دیکھا تھا. اور پھر اس نے موبائل پر نظر آنے والے کالم کی طرف اشارہ کیا جو کہ لاہور کے موسم کے بارے میں ہی تھا, اور کہنے لگا کہ اچھا اگر وہاں پہ برف باری ہوتی ہے تو یہ سب کچھ کیا ہے. اس نے حقائق اس کے سامنے رکھے. اور کیا کانفیڈنس سے اس نے جواب دیا, کہنے لگی, یہ غلط ہے, کسی جھوٹے انسان نے لکھا ہے. اور اس بار تو امرہا نے شانے اور گردن ایک ساتھ اچکائے اور اتنے یقین اور سنجیدگی سے کہا کہ آلیان کا جی چاہا کہ کہہ دے کہ ہاں ساری دنیا جھوٹی ہے اور غلط ہے اور صرف تم سچی ہو, اور مجھے صرف تمہاری بات پر یقین ہے. وہ بھی لیٹی مہر کی طرح ٹھوڑی تلے ہاتھ رکھ کر اپنی ممکنہ مسکراہٹ دبائے بس اسے ہی دیکھے جا رہا تھا. اور دونوں کے درمیان کچھ دیر خاموشی رہی. وہ بس ایسے ہی جھوٹ بولتی جائے اور وہ ایسے ہی اس کے جھوٹ سنتا جائے. وہاں کچھ ایسا ہی ماحول تھا. علی لرننگ کے اوپننگ ہال میں اور کھڑکی کے پاس اور برف باری کو پس منظر میں رکھتے. اچھا اگر میں لاہور جا کر رہوں اور برف باری نہ ہو تو تم مجھے کہو گی کہ سال ہی نہیں ہوئی ہے نا. اور اگر میں اگلے سال تک کے لیے لاہور میں رک جاؤں تو تم کہو گی کہ موسم میں خطرناک حد تک تبدیلی آ چکی ہے. اور اگر میں آس پاس کے لوگوں سے تصدیق کے لیے پوچھنا شروع کر دوں تو تم کہو گی کہ یہ سب تو جھوٹ بول رہے ہیں اور تمہاری بے عزتی کروانا چاہتے ہیں, ہے نا. آنکھ کی کمان کے کنارے کو شرارت سے رگڑ کر اس نے کہا, تو تم کیا ثابت کرنا چاہتے ہو کہ سب کچھ تمہارے پاس ہی ہے. اور وہ ہنسا. تم 2 شہروں کے سرسری جائزے میں بھی حاسد ہو امرہا. میں نے یہ کب کہا کہ ہمارے پاس سب کچھ ہے. ارے میں نے تو صرف اتنا کہا کہ کیا تم پہلی بار برف باری دیکھ رہی ہو اور بس تم برا مان گئی. ہاں تو میں بہت بار دیکھ چکی ہوں اور بس. امرہا تو باز آنے والی نہیں تھی. اچھا مان لیا کہ تم بہت بار دیکھ چکی ہو, ٹھیک ہے, لیکن کہاں پہ. ظاہری سی بات ہے, فلموں میں, ٹی وی میں, میگزینز پر, اور کہاں. اس نے روانی سے کہا اور آلیان نے سر کو اٹھایا
علی لرننگ کی چھت کو دیکھا اور اتنی زور سے کہا لگایا کہ ہال میں موجود ذرا زیادہ فاصلے پر موجود اسٹوڈنٹس بھی سر گھما کر اسے دیکھنے لگے، اور قریب کی نشستوں پہ ذرا دیر کو اونگنے والے اسٹوڈنٹس ڈر کر اور جھرجھری بھر کر چونک کر آس پاس دیکھنے لگے کہ کیا ہوا اور آخر کیا ہو گیا بھائی۔ آلیان، ڈر کر اٹھ جانے والی میگن نے اسے گھورا اور آلیان نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا اور سختی سے اپنے منہ کو بھینچ لیا، جبکہ امرہا خاموشی سے کتاب پڑھنے لگی کہ اب وہ چلا جائے۔ لیکن اپنی ہنسی قابو میں کرنے کے بعد وہ اس کی ایک کتاب لے کر بیٹھ گیا اور اسے سرسری دیکھنے لگا۔ وہ کتاب کا ایک صفحہ الٹتا اور اس کی طرف دیکھتا، پھر جلدی سے صفحہ الٹ دیتا اور اسے دیکھ لیتا، اور وہ غیر ارادی طور پر اس کے مزاج کو بگاڑ چکا تھا۔ اور پھر کچھ اس نے دوستی کرنے کی کوشش کی اور بات کا آغاز کرتے ہوئے کہنے لگا، امرہا تمہاری آنکھیں، اس نے بات ایسے شروع کرنی چاہی۔ میری آنکھیں کیا؟ امرہا کو یقین تھا کہ اب وہ اس کی آنکھوں کو نشانہ بنائے گا، سیاہ اور گہری۔ ہاں پتہ ہے مجھے بھوری آنکھیں پسند نہیں ہیں، اس نے جلدی سے اسے ٹوک دیا۔ ارے میں نے تم سے اپنی آنکھوں کے بارے میں تو پوچھا ہی نہیں امرہا۔ تم میری آنکھوں کو برا کہتے تو میں نے پہلے ہی کہہ دیا۔ کیا حکمت عملی اپنائی تھی امرہا نے، واہ! یعنی اس سے پہلے کہ اس کی آنکھوں کے بارے میں کچھ کہتا اس نے کہہ دیا کہ مجھے بھوری آنکھیں پسند ہی نہیں۔ لیکن میں نے تمہیں کب برا کہا ہے؟ آلیان نے اس سے پوچھا۔ کہہ سکتے تھے نا، امکانات تو تھے۔ یعنی کافی ذہین تھی ویسے امرہا، بادام کھاتی رہی تھی نا۔ ارے جب کہا ہی نہیں تو ہاں تو کہہ تو سکتے تھے نا۔ نہیں، میں تو بس اتنا کہنے لگا تھا کہ تمہاری آنکھیں بہت گہری ہیں، اور جب تمہیں پہلی بار روتے ہوئے میں نے دیکھا تھا نا تو مجھے معلوم ہوا کہ یہ بہت آنسو بہا چکی ہیں اور بہت روتی رہی ہیں۔ اور نوٹس لکھتے لکھتے امرہا کے ہاتھ ہی رک گئے، وہ ٹھیک کہہ رہا تھا۔ اسے اس سے خوف محسوس ہوا۔ وہ اس کے بارے میں اور کس کس بات کا ایسے ٹھیک ٹھیک اندازہ لگا چکا تھا۔ وہ سوچنے لگی کہ کیا اس کی نحوست کا بھی اور کیا اس کا بھی کہ لاہور میں وہ کتنی غیر اہم رہ چکی ہے، اس کے گھر کا، اس کے خاندان کا حصہ ہو کر بھی وہ کبھی حصہ نہیں سمجھی گی۔ کیا یہ ساری باتیں بھی اسے پتہ چل چکی ہیں؟ کیا وہ یہ بھی جان چکا ہے کہ اس پر کیسے کیسے طنز کیے جاتے رہے ہیں اور اس کا کیسے کیسے مذاق اڑایا جاتا رہا ہے؟ اسے اچانک سے اس سے خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ وہ امرہا جو رات کے اس وقت 12 بجے کے قریب اعتماد سے علی لرننگ کامن میں بیٹھی پڑھ رہی ہے، وہ لڑکی دادا کے کمرے میں خوف سے چھپ جایا کرتی تھی کہ گھر میں آنے والے مہمان اسے نہ دیکھ لیں، اور اگر وہ کسی تقریب میں چلی ہی جاتی تو کوئی ایسی جگہ تلاش کرتی جہاں اسے کوئی دیکھ ہی نہ سکے۔ وہ اپنے ہم عمروں کو باتیں کرتے اور کہے لگاتے اور اچھل کود کرتے دیکھتی، لیکن اپنی جگہ سے نہ ہلتی، کیونکہ ان کے پاس جانے کی وہ کبھی ہمت ہی نہ کر پاتی۔ اسے واقعی اس سے خوف محسوس ہوا تھا کہ کہیں وہ کسی اور بات کا بھی ایسے ٹھیک ٹھیک اندازہ نہ لگا چکا ہو، اور وہ جو اتنی ہمت کر کے اور اتنی آزاد خیالی سے یہاں پہ بیٹھی ہے، کہیں اس کا یہ کانفیڈنس کم نہ ہو جائے۔ اور اتنے میں آلیان نے اس سے پوچھا، کیوں روتی رہی ہو تم؟ میں کبھی نہیں روئی۔ کس قدر خوفناک سوال پوچھ لیا تھا آلیان نے، اور وہ سوال کا جواب تو کبھی بھی اسے نہیں دے گی۔ اور پھر آلیان نے بڑی سنجیدگی سے کہا، یہ جھوٹ ہے۔ میں نے کہا نا میں کبھی نہیں روئی۔ ارے جو کبھی نہیں روتا وہ تو انسان ہی نہیں ہوتا، تو تم انسان نہیں ہو کیا؟ اچھا پھر تو تم بھی انسان ہو نا، تو تم روتے ہو کیا؟ ہاں رویا ہوں، میں تو بہت رویا ہوں۔
خاموشی کے بوجھل وقفے کے بعد وہ بولا اور وہ پہلی بار اتنا اداس نظر آیا تھا. لیکن کیوں؟ امراہ کو تو جیسے یقین ہی نہیں آیا کہ وہ روتا رہا ہوگا. اور آلیان سر جھکا کر بیٹھا کا بیٹھا رہ گیا، ایسے انسان کی طرح جو ہنستے ہنستے یکدم سے رونے لگ جائے. دیکھا، برا لگا نا؟ اپنے رونے کی وجہ کوئی بھی بتانا پسند نہیں کرتا آلیان. لیکن آلیان تو اس کی بات کے جواب میں بولتا ہی چلا گیا اور کہنے لگا، میں 6 سال کا تھا جب رات بھر اپنے ہاتھ کو اپنی ماما کے ہاتھ میں دیے ان کے سرہانے میں بیٹھا رہا تھا، اور صبح تک ان کا ہاتھ سرد ہو چکا تھا اور بہت سخت بھی. جب لوگوں نے میرے ہاتھ کو ان کے ہاتھ سے نکالنے کی کوشش کی نا، تب میں رونے لگا تھا، اور بعد میں بھی اس منظر کو یاد کر کے میں روتا رہا. یہ میرے اب تک کے رونے کی سب سے بڑی وجہ ہے. اور امراہ تو سن سی ہو گئی اور اسے اپنے رویے پر شرمندگی ہوئی. وہ اس سے معذرت کرتی یا کچھ اور کہتی اس سے پہلے ہی وہ اٹھ کر چلا گیا، اور اس کی چال بتا رہی کہ وہ خود کو کس کیفیت سے نکالنے کی کوشش کر رہا ہے. اور امراہ نے اسے جاتے ہوئے بھی دیکھا، اور اس کا اپنے بارے میں اندازہ بالکل ٹھیک تھا کہ وہ کافی خود غرض ہوتی جا رہی تھی. اس نے اس کے احساسات کی کوئی پرواہ نہیں کی تھی. ہاں، لیڈی مہر سے اس نے اپنے بچوں کے بارے میں صرف اس محبت کا ذکر ہی سنا تھا جو ان سب کے درمیان تھی، لیکن انہوں نے کبھی یہ نہیں بتایا تھا کہ کون کیا ہے، کیوں ہے اور کیسے ہے، ان کا ماضی کیا ہے اور ان پر کیا کچھ گزر چکا ہے. صرف محبت اور خوشیوں کی ہی بات کی تھی انہوں نے. وہ کہا کرتی تھی کہ ان کے بچوں کا ماضی کتنا بھی بھیانک رہا ہو، ان کا حال پرعزم ہے اور مستقبل شاندار. ہاں، واقعی وہ ان کے ماضی سے بے خبر تھی، لیکن ان کے بچے تھے اور وہ ان کی تکلیفوں کو ان کے سوا کسی اور کے ساتھ زیر بحث نہیں لاتی تھی. کبھی مورگن، شارلٹ، ڈینس یا کوئی اور ان کے پاس پریشان صورت لیے آتا تو گھنٹوں کمرہ بند کیے اپنے اس بچے یا بچی کو لیے جانے وہ کون سی باتیں کرتی رہتی. امراہ سمجھ سکتی تھی کہ اکثر ہم کتنے بھی مضبوط اور بہادر بننے کی کوشش کر لیں، ماضی سامنے آ کر تھوڑی دیر کے لیے صحیح پر دیوانہ سا ضرور کر دیتا ہے، اور پھر ہم اپنے حواس کھونے لگتے ہیں. آلیان کے بارے میں اگر امراہ نے کچھ جاننا چاہا تھا تو انہوں نے صرف اتنا ہی کہا تھا کہ وہ تو میرا بہت بہادر بیٹا ہے اور اپنی ماں مارگریٹ سے مثالی محبت کرتا ہے. بس اس سے آگے انہوں نے کبھی کچھ کہا نہیں تھا. وہ ایک سمجھدار خاتون تھی، انہیں معلوم تھا کہ کس کے بارے میں کتنی بات کرنی ہے، اور اپنے بچوں کے لیے تو وہ بہت سمجھدار تھی. امراہ اپنے رونے کو لے کر بیٹھی تھی اور سمجھتی تھی کہ اس سے زیادہ دکھ تو کسی کو ملے ہی نہیں ہے، اور اس سے زیادہ زیادتی زندگی نے کسی کے ساتھ کی ہی نہیں ہے، اور قدرت نے سب غم کے پہاڑ اسی پر توڑ ڈالے ہیں. کسی خوشی کا حقدار اسے ٹھہرایا ہی نہیں ہے. ارے ایک امراہ ہی کیا، ہم سب بھی تو یہی سوچتے ہیں اور اسی سوچ پر یقین رکھتے ہیں. ہنستے ہوئے چہروں کو دیکھ کر ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی زندگی تو بہت پرسکون اور خوشحال ہے، لیکن ان کے دلوں میں اور ان کے ماضی اور ان کی تکلیفوں اور ان خوشی کے پیچھے کتنا کچھ چھپا رکھتے ہیں وہ، اس کو ہم کبھی نہیں جان پاتے. ہر انسان اپنی ذات میں ایک جنگ لڑ رہا ہوتا ہے جسے ہم نہیں جانتے. انسان نے سب سے زیادہ علم جو خود کو سکھایا ہے وہ ناشکری اور شکوہ سرائی ہی تو ہے. اور اسی کے ساتھ یہ سین ہوتا ہے ختم، اور آج کی ایپیسوڈ کو بھی کرتے ہیں ختم.
कैसी लगी आज की एपिसोड कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा. कोई लाइन, कोई डायलॉग, कुछ भी फेवरेट लगा हो तो ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक. मिलते हैं अगले एपिसोड में. अल्लाह हाफिज़.